अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। आज की आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। सो फ्रेंड्स एंड फेलोज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। आज की स्टोरी जो है वो हमें नॉर्वे से आई है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरा नाम हामिद है और मैं नॉर्वे से बात कर रहा हूँ। हम जहाँ रहते हैं यहाँ से कोई 2 घंटे की दूरी पे एक चर्च है। चर्च कह लें या खंडर, जो कि काफ़ी पुराना है। स्टोरी उसकी कुछ ऐसे है जो कि हमने वहाँ के लोकल से सुना है। वो चर्च जहाँ पे है वहाँ के इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं रहती और वहाँ किसी इंसान का कोई बसेरा नहीं है। ये चर्च हमारे जगह से 2 घंटे की दूरी पर है। और वो स्टोरी कुछ ऐसे है कि वहाँ पे आज से कुछ साल पहले, कुछ बरसों पहले वहाँ पे एक पादरी रहता था जिसकी 2 बेटियाँ थी और एक बीवी थी। और उस पादरी ने अपनी बेटियों को और बीवी को जला दिया और बाद में खुद भी फांसी लेके मर गया। ये कहानी मुझे कुछ ऐसे पता चली और हम वहाँ पे कैसे गए मैं बताता हूँ। हम 5 दोस्त हैं जो कि इकट्ठे जॉब करते हैं। हम में से एक दोस्त इंडिया पंजाबी है। तो उस वीकेंड पे हम ऐसे ही दोस्त इकट्ठे होके बैठे हुए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे को हमारे इस इंडियन पंजाबी दोस्त ने इंडिया जाना था। सब उस रात बैठे, कभी कार्ड खेली, कभी प्ले स्टेशन खेला। तो ऐसे ही हम बातें करने लगे। तो उस दोस्त ने बताया कि यहाँ एक हंटिंग प्लेस है और ये हंटिंग प्लेस है जहाँ कुछ दिन पहले उसके अपने कुछ जानने वाले हो के आए हैं। तो वो एक चर्च है जो कि यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। तो मैंने भी मुझे इन बातों में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मैं उसे ऐसे ही पूछने के लिए मैं उसे पूछा कि स्टोरी बताओ। तो उसने स्टोरी बताई। उसने कहा उन लोगों का एक ग्रुप है जिनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे और वो सब उस जगह पे जाते हैं। वो जगह मेन रोड से कच्चे के रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाके है। तो वो कहते हैं जाओ मेन रोड से कच्चे की रास्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बाकायदा बोर्ड भी लगाया हुआ है कि सुबह 8 बजे से लेके शाम 7 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक अगर वहाँ कोई गया तो उसके साथ जो कुछ हुआ वो उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा कोई उसमें का ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो कहते हैं वो भी ऐसे ही एडवेंचर के तौर पे निकले, क्योंकि हम 5 दोस्त हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं ऐसे एडवेंचर के तौर पर हम लोग जाते थे। तो कहता है कि वो 5 दोस्त गए जिनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के शामिल थे। उस चर्च की एंट्रेंस या उस खंडर की एंट्रेंस के पहले से 2 पत्थर के स्टैचू टाइप आते हैं। तो कहा जाता है कि उस स्टैचू के पार उस पत्थर के आगे गाड़ी बंद हो जाती है। वो मेरा दोस्त बताता है कि उनकी गाड़ी नया मॉडल BMW थी, डीजल, जो कि नया मॉडल है। वो गाड़ी जब उन स्टैचू से आगे गई तो वो गाड़ी बंद हो गई। वो गाड़ी दोबारा ऑन नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने वहाँ जाके गाड़ी बंद हो गई तो वो गए भी रात को 2 बजे के टाइम पे, ठीक है। जब उनकी गाड़ी वहाँ पे बंद हो गई, उन्होंने कोशिश की कि हम किसी को कॉल करें, पुलिस को कॉल करें, मगर वहाँ पे कोई नहीं। पहले तो वो काफ़ी देर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मगर फिर कुछ देर बाद उन्होंने मशवरा किया
سوچا کہ گاڑی سے باہر نکل کے دیکھیں گاڑی کو کیا ہوا ہے، مگر وہاں اتنا اندھیرا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ اس پتھر کے آگے سے گزرے، چرچ کے پاس پہنچے جہاں ان کی گاڑی بند تھی، ان کو ہنسنے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے گاڑی سے نکل نہیں دے رہے تھے۔ اور جب ان میں سے 2 لڑکے باہر نکلے اور ساتھ وہ سارے فرینڈز باہر آ گئے گاڑی میں سے، اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کوئی موبائل میں سگنل لانے کی کوشش کر رہا اور کوئی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ سب ان میں سے ایک جو لڑکی ہے وہاں انہوں نے ایک گورا ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا، اور وہ اسی علاقے کا لگ رہا تھا۔ جب وہ آتا ہے تو وہ آ کے ان میں سے ایک لڑکی جو کہ ان سے تھوڑا سا فاصلے پہ کری ہے، ان کی دوست، اس سے کچھ بات کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے یہاں کیسے آئے، کیا لینے آئے، اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے اپنے ساتھ چرچ کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو باقی 4 دوست ہوتے ہیں یہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو آوازیں دیتے ہیں، مگر اس ٹائم وہ ماحول وہ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ وہاں پہ عجیب سی فیلنگ، وحشت والی فیلنگ آتی ہے۔ وہ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ جو کہ ان کی فرینڈ تھی، وہ اس کے ساتھ چرچ کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ پہلے اس کو آوازیں دیتے ہیں، مگر ان میں سے پھر ایک لڑکی جیسے ہی چرچ اس کھنڈر کے تھوڑا سا پاس جاتے ہیں تو وہ آوازیں، چیخیں اور چھن چھن کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ بھاگ کے گاڑی کے پاس آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ گاڑی کے پاس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی اس آدمی کے ساتھ چرچ میں گئی تھی وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے جا کے گاڑی میں بیٹھ کے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم وہاں کیوں گئی، ہم تمہیں آوازیں دے رہے ہیں، تم نے آواز بھی نہیں سنی، تو اس نے بتایا کہ میں تو ڈر کے مارے میں گاڑی سے نکلی نہیں، میں تو ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہوں، میں اندر سے تو تم لوگوں کو آوازیں دے رہی تھی کہ تم لوگ کدھر جا رہے ہو، تم لوگ کسی سے باتیں کر رہے تھے، میں نے تمہیں دیکھا کہ تم لوگ کسی سے باتیں کر کے چرچ کی طرف جا رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں گئے، مگر یہ لڑکی جو کہ آلریڈی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی وہ چرچ کے اندر بھی گئی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ میں تو گاڑی سے باہر نکلی بھی نہیں۔ البتہ وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ گاڑی کی ونڈو کے پاس ایک عورت آئی ہے، اور اس عورت نے گاڑی کی ونڈو پہلے ناک کی ہے، اور وہ عورت بالکل بلیک تھی، لمبے سے اس کے بال تھے، فیس اس کا نظر نہیں آ رہا تھا، اور آنکھیں اس کی کالی تھی۔ اور جب وہ عورت نے ونڈو ناک کی اور اس نے صرف اسے اتنا کہا تم یہاں کیا لینے آئی ہو، میں تمہیں مار دوں گی۔ کہتی ہے میں نے جب اسے یہ سنا کہ وہ کہتی ہے میں تمہیں مار دوں گی، میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ 5 دوست گاڑی میں دوبارہ بیٹھ گئے اور ان کی گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو وہ واپس آ گئے۔ تو جب ہمارا دوست ہمیں ایسے ہی کہانی سنا رہا تھا تو میں نے اسے کہا یار ایویں تو پھینک رہا ہے، ایسی کوئی ہانٹیڈ پلیس نہیں ہوتی۔ میرا اپنا بلیو تھا کہ ایسی کوئی جگہ، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، بٹ ایز اے مسلم میرا بلیو تھا کہ جن وغیرہ ہوتے ہیں، مگر میرا یہ بلیو نہیں تھا کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ سو میں نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ کل سنڈے ہے تو کیوں نہ ہم اسی جگہ پہ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں نے کہا ٹھیک ہے کل سنڈے ہے تو چلے جاتے ہیں۔ تو وہ انڈین جو پنجابی دوست تھا اس نے کہا میں تو کل انڈیا جا رہا ہوں، تم لوگ ہو کیا، اور جو ہوگا مجھے آ کے بتانا۔ سو بلال بھائی نیکسٹ ڈے ہم رات کے 12 بجے وہاں سے نکلے اپنے گھر سے، اور 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم روڈ سے اس کچی روڈ کی طرف اترنے لگے تو میرے 2 دوست آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں پیچھے پیسنجر سیٹ پہ بیٹھا ہوا۔ تو میرا دوست آگے جو زیادہ ڈرپوک تھا وہ آگے بیٹھا ہوا، تو اس نے مجھے کہا یار تم آگے بیٹھ جو، میں پیچھے بیٹھ رہا تھا۔
تو میں نے اسے کہا کچھ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ ڈر رہا تھا تو میں آگے بیٹھ گیا۔ تو ہم جیسے ہی کچے پہ اترے، تھوڑا سا آگے گئے تو ہمیں دور سے وہ کھنڈرات نظر آنے شروع ہو گئے، وہ چرچ نظر آنے شروع ہو گیا جو کہ اب ٹوٹ چکا ہے۔ اور بلال بھائی آپ یقین نہیں کریں گے، وہاں اتنی خاموشی، اتنا خوفناک، اتنی وحشت تھی ادھر اس جگہ پہ، اتنا اندھیرا تھا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ پن ڈراپ سائلنس تھا ادھر، کہ صرف ہوا کی آواز آ بس، اور کوئی آواز نہیں تھی۔ ہماری گاڑی اچھی گاڑی مرسیڈیز کی گاڑی تھی، ہم اس پہ جب ہم تھوڑا سا ان پتھروں کے پیچھے تھے تو ہمیں واقعی وہ بورڈ نظر آیا جو کہ وہاں کی گورنمنٹ نے لگایا ہوا تھا۔ ہم نے بورڈ پڑھا، میرے جو پیچھے پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، دوست نے کہا نہیں چلتے ہیں یہاں سے، میں نے کہا نہیں اب آگے جاتے ہیں۔ ہمیں 2-2.5 ادھر ہی بچ گئے تھے۔ ہم جب ان پتھروں سے آگے گئے تو ہماری گاڑی بند نہیں ہوئی، جس سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ واقعی یہ کہانی فیک ہے، کیونکہ پتھروں سے آگے گاڑی بند نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنی گاڑی بالکل چرچ کے تھوڑا سا پیچھے، کیونکہ چرچ کے آگے ہی جو وہ پادری تھا اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کی قبریں بنی ہوئی تھیں، چرچ سے تھوڑا سا پیچھے ہم نے اپنی گاڑی پارک کی، اور ہم نے اپنی گاڑی کا انجن آن رکھا ہوا تھا، اور ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹ سیدھا چرچ پہ پڑ رہی تھی۔ مگر ہم جب اس پتھروں سے اندر انٹر ہوئے تو وہاں ہمیں ایک عجیب سی وحشت والی فیلنگ ہمارے اندر آ گئی، کہ جو دوست ہم چاروں دوست پہلے گپے مار رہے تھے، ہنس کھیل رہے تھے، وہاں جا کے ہم سب کی بینڈ بجی ہوئی تھی، اور ہم سب اتنا پن ڈراپ سائلنس اور اتنا اندھیرا دیکھ میرے تینوں دوست ڈرے ہوئے تھے۔ خیر جب ہم نے گاڑی وہاں روکی تو ہماری کوشش یہ تھی کہ گاڑی بند نہ ہو، مگر وہاں جا کے گاڑی بند ہو گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی ہماری سٹارٹ بھی ہو گئی، جس سے میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر یہ یقین تب غلط ہوا جب گاڑی چل رہی تھی اور گاڑی کے ٹائر بھی گھوم رہے تھے، مگر گاڑی ریورس نہیں ہو رہی تھی۔ ہم گاڑی ریورس اس لیے کر رہے تھے کہ جو ہم نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میرے دوستوں نے، میں نے سامنے دیکھا تو سامنے ایک لمبے بالوں والی عورت ہے جس کا منہ فیس بالکل جلا ہوا ہے، اور اس کی کالی آنکھیں ہمیں گور گور کے دیکھ رہی ہیں، اور اس کا فیس، اس کی گردن 90 ڈگری میں گھوم رہی ہے، اور وہ ہماری طرف دیکھ کے ہنس رہی ہے۔ جب میرے دوست نے، ہم نے اسے دیکھا تو میرے دوست نے گاڑی ریورس میں ڈالی اور فل ریس دبا دی، مگر گاڑی جو ہے وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ ٹائر گھومی جا رہے تھے مگر گاڑی نہیں ہلی۔ ہم ایسے ہی وہاں بیٹھے، میرا دوست ٹرائی کرتا رہا، جو پیسنجر سیٹ پہ دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ پتہ نہیں آیت الکرسی، کلمہ، درود شریف پڑھی جا رہے، میں بھی اللہ اللہ کری جا رہا ہوں، مگر مجھ میں ہمت تھی۔ وہ عورت تھوڑی دیر بعد غائب ہو گئی، جیسے ہی ہمارے کار کی ہیڈ لائٹ اس پہ پڑی وہ عورت غائب ہو گئی، اور اس کے بعد ہماری گاڑی وہاں سے نہیں ہلی۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ ٹائر گھوم رہے ہیں، گاڑی کیوں نہیں چل رہی، شاید نیچے کوئی چیز رکھیں تو گاڑی نکل جائے، مگر کوئی دوست گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے ارد گرد میں جب ہوا تو میں اپنے دوستوں کو کہا باہر آؤ، تو میرے دوست ہمت کر کے وہ تینوں بھی باہر آئے، اور بلال بھائی ہم نے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے اندر سے کارپیٹ نکال کے رکھے، مگر تب بھی وہ بھی گاڑی سے اچھل کے سائڈ پہ گر گئے۔
گاڑی تب بھی نہیں ہلی۔ پھر ہم نے پتھر رکھے، پتھر بھی اڑ کے سے گاڑی نہیں ہلی۔ ہم نے لکڑیاں رکھی، اس سے بھی گاڑی نہیں ہلی۔ میرے جو دو دوست سموکر تھے وہ ویسے ہی جب تک ہم گاڑی، کارپیٹ، پتھر، لکڑیاں وغیرہ رکھ کے گاڑی کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، تب تک ماحول میں ہم کافی ریلیکس ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے گاڑی پھنسی ہے۔ میں نے بھی اپنے دوست کو کہا کہ بار بار ریس نہ دے، گاڑی خراب ہو جائے گی، تو اسے گاڑی کو تھوڑا سا ریسٹ دے۔ تو ہم ویسے ہی باہر آ کے بیٹھ گئے، اور میرے جو دوست پیچھے پیسنجر سائڈ میں وہ اسموکر تھے اور وہ اسموک کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مگر وہاں کا ماحول ایسے ہی تھا کہ پن ڈراپ سائلنس تھا، صرف ہوا کی آواز تھی، اور سامنے وہ بیابان کھنڈرات تھے جہاں پہ کچھ نظر نہیں تھا آ رہا، اور وہ خوفناک کھنڈرات تھے۔ ایسے ہی ہم سب دوست باہر بیٹھے تھے تو ہمیں کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ پہلے ہمیں چیخنے کی آواز آئی، پھر ہمیں ہنسنے کی آواز آئی، پھر ایسے ہی ہمارے دوست ایسے ہی بیٹھے رہے اور ہم باتیں کرتے رہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ 3 تو بج گئے ہیں، 4-5 بجے سورج بھی نکل جائے گا، پھر ہو سکتا ہے ہماری گاڑی نکل جائے، تو جو ٹائم ہے ہم آرام سے گزار لیتے ہیں۔ مگر وہاں سے ہم تب مشکل ہوئی جب میرے ایک دوست کو پہلے چھن چھن کی آواز آئی، پھر ہمیں سب کو چھن چھن کی آواز آئی، پھر میرے ایک دوست کو وہاں سے زوردار تھپڑ پڑا، اور جب اسے تھپڑ پڑا اور ہم چاروں بھاگتے ہوئے گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ہم گاڑی میں آ کے بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہماری گاڑی کے ارد گرد کوئی بلیک شیڈو سا گھوم رہا ہے۔ ہم ایسے ہی اللہ کا نام لیتے رہے۔ جب میں بلیک شیڈو دیکھا، وہ عورت دیکھی، میرا فل پھٹ گئی۔ تو میں بس دعا کر رہا تھا کہ اس دفعہ یا اللہ ادھر سے بچا لے، دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ اس ایڈونچر نے مجھے جو یہ چیز ہے ان پہ واقعی یقین دلا دیا کہ یہ چیزیں واقعی مذاق نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں، تو جیسے ہی ہم نے پھر میرے دوست نے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی ریورس میں ڈالی، مگر گاڑی نہیں نکلی۔ مگر پھر اچانک سے ہمیں وہاں کچے کے راستے سے ہمیں گاڑی کی لائٹس نظر آئی۔ ہم نے سوچا کہ شاید پولیس ہے، مگر ہم نے یہ بھی سوچا، مگر دوست نے کہا کہ یہاں نہ تو نیٹ ورک ہے، اللہ جانے کوئی فرشتہ تھا یا کیا تھا، یا کوئی جانتا تھا کہ ہم یہاں پھنسے ہیں۔ پیچھے سے ایک بڑا ریپٹر ٹرک نہیں ہوتا، وہ ٹرک تھا جس کی بہت ہی زیادہ وائٹ کلر میں ہیڈ لائٹ ہوئی۔ پیچھے سے جو ٹرک آیا وہ بالکل آگے ہمارے ساتھ والی جگہ پہ بالکل تھوڑا سا پاس ہمارے پاس اس نے ٹرک اپنا پارک کیا۔ اس کے ٹنٹڈ گلاس ونڈو تھی، تو ہمیں اندر سے کچھ نظر نہیں تھا آ رہا کہ اندر کون ہے کون نہیں، بس اس کی ہیڈ لائٹ اتنی زیادہ تیز تھی کہ وہ سامنے سے سیدھا ان کھنڈروں پہ پڑ رہی تھی، اور جیسے ہی وہ ٹرک کھڑا ہوا، پارک ہوا، ہماری گاڑی ریورس ہو گئی، اور میرے دوستوں نے اور ہم نے مل کے وہاں سے گاڑی نکالی۔ اور جب ہم ان پتھروں سے آگے چلے گئے تو ہمیں یاد آیا ہمارے میٹ جو کہ اس وقت ٹائروں سے اڑ کے گر گئے تھے دور۔ تو ہم دوستوں نے کہا کہ جا کے میٹ اٹھا کے لے کے آتے ہیں، مگر کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھا۔ پھر میں نے اور میرے ایک دوست نے ہمت کی اور ہم گئے، اور وہ میٹ اڑ کے ان قبر تھی اس پادری کی اور اس کی وائف کی، ان کے پاس جا کے، اور جب میں نے جا کے قبر کے پاس جا کے میں نے دیکھا، میں نے جیسے ہی میٹ اٹھائے میں نے دیکھا کہ وہاں سامنے وہ عورت کھڑی ہے، اور اس عورت کے پاس دونوں بیٹیاں اس کی کھڑی ہیں۔
ان تینوں کے کپڑے بلیک، فیس بلیک، آئیز ریڈ تھی، اور انہوں نے بھی مجھے صرف اتنا کہا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا، میں نے میٹ اٹھائے اور مجھے بعد میں ایک دھکا لگا۔ جب مجھے دھکا لگا میں زمین پہ گرا، تب میں ہوش میں آیا اور میں نے اٹھتے ساری میں گاڑی کی طرف بھاگا، اور میرا دوست جو میرے ساتھ وہ بھی بھاگا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ جب تو نے میٹ پکڑ لیے پھر تو اس طرف کیا دیکھتا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں وہاں یہ دیکھا۔ ویسے ہی ہم نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ہم نے گاڑی ریورس کی اور ہم سیدھا وہاں اس جگہ سے نکل گئے۔ ہمیں نہیں پیچھے سے پتا وہ ٹرک والے کا کیا ہوا، یا وہ ٹرک والا کون تھا، یا واقعی وہ پولیس تھی یا کچھ اور تھا، ہمیں نہیں پتا۔ ہم آگے گیس اسٹیشن پہ آئے، ہم نے کافی پی، ہم نے ریلیکس ہوئے۔ تو میرے دوست نے پوچھا کہ تم جب وہاں پہ میٹ اٹھا رہے تھے تو تم وہاں پہ رک کیوں گئے، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے اسے بتایا میں نے وہاں پہ یہ دیکھا، اور اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں۔ اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا۔ تو میرا دوست کہتا میں ہل نہیں تھا رہا، تو اس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ تو فرینڈز اینڈ فیملی، یہ تھی آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو کل نیکسٹ سٹوری کے ساتھ ملیں۔